बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। तो कल का जो टॉपिक हमारा गीबा है, इंशाल्लाह हम इसको फिर से रिपीट करेंगे। वैसे भी ये इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस एतबार से कि इंसान के अखलाक कैसे होने चाहिए। और इट इज़ मच रिलेटेड टू विमेन फोक। मैं ये नहीं कहता हूँ कि विमेन इसमें ज़्यादा, मर्द कभी कभार तो बहुत ज़्यादा गीबत करते हैं, लेकिन आम तौर पर जो जिसको हम गीबत नहीं समझते हैं, इधर उधर के वो गपशप करना, औरतों में ये ज़्यादा पाया जाता है। दैट इज़ वाई कि इसको ये थोड़ा सा एक जिसको हम कह रहे हैं कि एक मर्तबा फिर आपके ज़हन में आ जाएगा। और दूसरी बात कि ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बल्कि ये हमारे ईमान के साथ वाबस्ता है। वी शुड अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। वी शुड बी एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन गुड एंड इविल ऑन द बेसिस ऑफ टॉक, जो हम यूजुअली, जिसमें हम, चूंकि अल्लाह ने ज़ुबान दी है इंसान को, हैवान नातिक बनाया है, और ज़ुबान का हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। या यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ों के बारे में गारंटी इंसान से माँगी है। हालाँकि एक हदीस में आया है कि 2 चीज़ों की आप गारंटी दीजिए। मतलब एक है शर्मगाह की और दूसरा है ज़ुबान की। और एक हदीस में शायद मेरी नज़रों से गुज़रा है ऐसा हदीस कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप 3 चीज़ों की गारंटी दे दीजिए, तो मैं जन्नत की आपको गारंटी देता हूँ। ज़ुबान, अपनी शर्मगाह और अपना हार्ट। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इट एक्चुअली मेक्स वन्स लाइफ और इट रूइन्स वन्स लाइफ, जो इंसान की ज़ुबान होती है। लिहाज़ा दैट वे इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू नो व्हाट टू टॉक, व्हेन टू टॉक, एंड टू होम टू टॉक। ये बहुत सारी इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ें हैं जो हम आज इसको एक और पैराए में समझने की कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो बातें कल हुई, मैं उनको भी कहीं पर जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी उसको मैं रिपीट करूँगा, लेकिन दूसरे अंदाज़ से इसको समझने की आज कोशिश करेंगे। तो मैंने जो स्टार्ट किया कि इंसान से गारंटी माँगी गई है 2 चीज़ों की, और उसमें एक चीज़ इंसान की ज़ुबान है। और ज़ुबान ही, कश्मीरी में हम कहते हैं कि ज़ेउच तारंत त ज़ेउच मारंती। ये प्रोवर्ब बहुत ही ज़बरदस्त है कश्मीरियों में। और अगरचे उन्होंने किसी और अंदाज़ से भी इसका इस्तेमाल किया है कि अगर आप अपनी ज़ुबान अच्छी अच्छी रखेंगे, उसमें मिठास रखेंगे, तो लोग आपके दुःख दर्द को समझेंगे, और आपके साथ जो है वो भी आपकी मतलब मदद के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि आपकी ज़ुबान ऐसी है, आप शाइस्ता गुफ्तगू कर रहे हैं, किसी को अपनी ज़ुबान से किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं। और इस बारे में बहुत सारी किताबें भी लिखी गई है। और एक किताब, जब मैं शायद मैं कॉलेज में पढ़ता था, उस ज़माने में मैंने एक किताब पढ़ी है, ज़ुबान का ज़ख्म एक किताब है। अब मुझे इस वक़्त ऑथर का नाम मालूम नहीं है, ये मैं वैसे ही मेरे दिमाग में आ गया है इस वक़्त। तो उस किताब में मैंने देखा कि उसने कहा कि जो भी ज़ख्म इंसान को लगते हैं, अगर किसी की भूल से लग जाएँ जिस्म पर, यानी जिस्म पर अगर कोई ज़ख्म लग जाए, वो वक़्त गुज़रने के साथ-साथ वो ज़ख्म जो है इंसान के मुंदमिल हो जाते हैं। वो ज़ख्म ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने किसी को ज़ुबान का ज़ख्म दिया कभी, तो वो ज़िंदगी भर उसकी भरपाई नहीं होती है, और वो ज़ख्म कभी ठीक ही नहीं होता है। So we should understand it. It is not only a sin, it is very harmful for one's own individual life. और सोशल लाइफ में तो बहुत ही ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है। इंडिविजुअल तो है ही, मतलब इंसान को, अगर इंसान अपनी ज़ुबान कंट्रोल में रखे, तो लोगों में इज़्ज़त बढ़ जाती है, और लोग उसको इज़्ज़त की निगाहों से उसके बारे में लोग कहते हैं, ठीक है, अगर ये बंदा तेज़ भी है, वो है, ये है, लेकिन ये किसी के खिलाफ बात नहीं करता है। पीपल रिकॉग्नाइज़ दिस। पीपल इज़ लोग इस बात को समझते हैं, ताड़ते हैं। और अब अगर आपने ज़ुबान को बिल्कुल उस तरह से खुला छोड़ा, इट वैग्स लाइक हार्ट्स दिस डॉग्स टंग, तो बस इसको खुला ही छोड़ा, राल टपक रही है, जहाँ जहाँ बैठता है वहाँ ये राल टपकाता है। तो देन पीपल टॉक अबाउट इट कि दिस मैन इज नॉट, और दिस लेडी इज नॉट ऑफ गुड कैरेक्टर। देखिए ये जुबान गलत इस्तेमाल करती है, शी कर्सेस एवरीबॉडी, शी सेज इल ऑफ अदर्स, शी इज डूइंग दिस, शी इज डूइंग दैट। तो ये सारी चीजें जो है समाज में उसका एक उसकी एक इमेज बनती है। और इस चीज को समझना जो है, जब तक इंसान इसको समझ जाता है, तो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सो दैट इज वाई कि वी शुड कंसिडर दिस थिंग कि ये इतना आसान नहीं है कि हम अपनी जुबान को गैरों की तकलीफ के लिए इस्तेमाल करें। जहां तक हमारा इंडिविजुअल लाइफ का ताल्लुक है,
रही बात सोशल लाइफ में, तो मैंने कहा ये डिस्टर्ब करता है सोशल लाइफ। फिर जब हम रिलीजियस लाइफ की बात करते हैं, तो रिलीजियस लाइफ में तो इसका तो मतलब समझ लीजिए कि इसका पन्ना ही कट जाता है अच्छाइयों से। जो शख्स इसमें आ जाता है तो अल्लाह इसको अनजस्ट जालिमों में शुमार करता है। और जब इंसान को अल्लाह जालिमों के लिस्ट में डाल दे तो फिर तो ही इज डन, ही इज मतलब अब उसके साथ क्या और हो सकता है, इससे बुरा और क्या हो सकता है। सो दैट इज वाई कि इस कॉन्सेप्ट को इंटरनलाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कल भी मैंने इस बात पर काफी जोर दिया, शायद ये हमारी खुशकिस्मती थी कि इंटरप्शन बीच में हुआ, और आज हमें फिर मौका मिलेगा इस पर बात करने की। लेट अस गो टू द क्वेश्चन स्ट्रेट अवे। हम क्वेश्चन को एक मरतबा फिर रिपीट करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस सिटिंग में इसको पूरे क्वेश्चन को हम अंडरस्टैंड करें। सो डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ बैक बाइटिंग और गीबा। कल भी मैंने कहा गाबा इग्तिबा से निकला है, गाबा इग्तिबा से ये निकला है, विच मीन्स टू स्पीक इविल ऑफ हिम। ये जो जब हम इसकी ग्रामेटिक मीनिंग जब हम गाबा कहते हैं तो ये वाहिद गायब का सेगा है। और पहले ही इसी में मैंने कल भी आपको बताया कि इसी में मौजूद है कि वो शख्स जिसके बारे में आप ये बात कर रहे हैं आपके सामने नहीं है। पहला है गाबा का लफ्ज ही उस पर दलालत करता है, और उसके बाद गाबा के लफ्ज में ही ये मौजूद है ये मीनिंग कि आप यू आर नॉट स्पीकिंग गुड, यू आर स्पीकिंग इविल, आप उसमें बुरा बोल रहे हैं। और डिड सो इन हिज एब्सेंस, जैसा मैंने कल ही बताया कि इसका इंप्लाइड मीनिंग है, क्योंकि ये गाबा जो है ये वाहिद गायब का सेगा है। अगर आपने कभी ग्रामर पढ़ी होगी तो वाहिद गायब का सेगा है। वाहिद गायब का मतलब है वो एक शख्स जिसके बारे में आप उसके पीठ पीछे बोल रहे हैं। और जब हम गाबा का लफ्ज इसे इस्तेमाल करते हैं तो ये वाहिद गायब से फिर क्या बनता है कि ये गीबत करने वाला हो जाता है वो शख्स जो किसी पीठ के पीछे किसी की बुराई करे। बैक बाइट हिम, किसी की बुराई करना उसके पीठ पीछे, विच वॉज नॉट जनरली मीनिंग विथ ट्रूथ। और आम तौर पर गाबा से मुराद ये भी ली जाती है कि जो बात कही जा रही है ये सच्चाई पर मबनी है, ये आधा सच है। क्योंकि जब भी इंसान, ये इंसान की फितरत में शामिल है, जब भी इंसान किसी दूसरे के बारे में उसका इंटेंशन ही बुरा है तो अब वो उस पर तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं रहेंगे। जब वो किसी के पीठ पीछे बोल रहा है तो वो बोलेगा पूरा सच नहीं बोलेगा, वो जो बोलेगा वो मिक्सड होगा। लिहाजा पूरा सच पूरा सच होता है और आधा सच हमेशा झूठ ही होता है। तो ये यहां पर ये चीज भी इसमें ये इंप्लाइड मीनिंग में आ जाता है, क्योंकि आप वरना बोलेंगे ही क्यों? अगर आपको किसी के बारे में बुरा बोलना ही नहीं था तो आप बोलते ही नहीं पीठ पीछे। जब आप बोल रहे हैं तो इसका सीधा साधा मतलब है आप कुछ बुरा भी इसमें मिला रहे हैं, कुछ बुरा भी बोल रहे हैं। So he spoke evil of him in his absence, or said of him in his absence what would grieve him if he heard it. अब इसकी और ज्यादा जब हम लिसानुल अरब में या जो ताजुल उरूस में या बहुत सारी डिक्शनरीज में जब इसकी मीनिंग को खंगालते हैं, या लेन की जो जबरदस्त डिक्शनरी है कभी आपको मिलेगी तो आप उसको वो काफी वॉल्यूमनस बुक है, तो अगर आपको कभी मिलेगी तो रखिए घर में, या पीडीएफ अगर अगर कहीं मिलेगी तो आप डाउनलोड कीजिए। हालांकि अभी आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं लेकिन लेटर ऑन आपकी जरूरत आ जाएगी, काम आ जाएगी इंशाल्लाह। तो उसमें ये मीनिंग छुपी हुई है कि ग्रीव हिम इफ ही हर्ड इट, यानी ऐसी बात आपने की कि अगर उस शख्स के सामने अब कोई ये बात बोले कि फलानी शख्स जो है आपके बारे में ये कह रहा था तो उसको तकलीफ होगी, ये गीबत में आएगा। इट मे आल्सो मीन ही एक्सप्रेस्ड और सिग्निफाइड एन इविल ओपिनियन ऑफ हिम बाय मेकिंग साइंस विद साइड ऑफ हिज माउथ। अब यहाँ पर तो अब गीबत तो दूर की बात है, यहाँ तो सामने वाली बात है कि आपके सामने आदमी है, आप दूसरे से बात कर रहे हैं। मैंने कल भी बताया था कि आप इशारा कनाया में ये बता रहे हैं कि मैं उस शख्स के बारे में बात कर रहा हूं, हालांकि वो शख्स आपकी बातें सुन रहा है लेकिन उसको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि आप उसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जिससे आप बात कर रहे हैं आप उसे इशारों से समझा रहे हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूं या मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। और आप कभी जिसको हम उर्दू कश्मीरी में बुमटीस कहते हैं, या जिसको हम कश्मीरी में ब्रेड कहते हैं, वो इस्तेमाल करके आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज करके
آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یو آر اسپیکنگ ایول آف دا پرسن ہو از ایکچولی ہو از ناٹ، وہ آپ کی ٹاک میں شامل نہیں ہے، لیکن آپ وہیں پر اسی کمرے میں اسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن دوسرے کو آپ اشارے کر رہے ہیں، یا وہ دوسری طرف دیکھ رہا ہے تو آپ اس، یعنی تُہۍ چھُو تٔمِس پٔتۍ کِنۍ بریڈ کریں، یا تُہۍ چھُو تٔمِس پٔتۍ کِنۍ بُمٹیٖز کران. بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، آپ نے دیکھا بھی ہوگا. اور ود دا آئی اور وتھ ہینڈ، غلط. آپ مثال کے طور پر آپ اپنے گلے کی طرف اس کی طرف اشارہ کر کے اپنے گلے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یعنی مجھے ملے گا تو میں کاٹوں گی اس کو، یا میں کاٹوں گا اس کو. دیز آر دا تھنگز، دیز آر دا سائنز وی یوزلی ڈو وین وی ایکچولی، جب ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں. But as Muslims in general and as humans in particular, we should not do these things. یہ کسی بھی صورت میں کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. This is not good. It ruins the social ties. اس سے انسان کی جو سماجی زندگی ہے متاثر ہوتی ہے. We should not do this. So otherwise, so as to indicate his faults. یعنی اس کا سیدھا سادہ یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کے فالٹس گنوانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ اس کو خاطر میں ہی نہیں لاتے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کس گو، یہ کون ہے، مطلب اس کی اوقات کیا ہے، اس طرح سے آپ اس کے بارے میں، آپ کے دماغ میں آئیڈیا ہے. یہاں پر ایک اہم بات میں آپ کو سمجھاؤں گا جو شاید کل میرے دماغ میں نہیں آئی، اس وقت آئی اللہ کے فضل و کرم سے، کہ انسان کی تخلیق اللہ نے کی، اور اس کے بعد اللہ نے اس تخلیق کی تعریف کی فرشتوں کے سامنے. اور انسان کے تخلیق پر اللہ فخر کرتا ہے. لیکن جب آپ اسی انسان کو جس کو اللہ نے تخلیق کیا ہے، جب آپ اس کی تخلیق پر باتیں بناتے ہیں تو اللہ کو یہ برا لگتا ہے. سمپل، اس کی آپ سمپل جو اس کو آپ انڈرسٹینڈ کریں گے، یعنی اگر آپ کو بالکل سادہ لفظوں میں آپ کو یہ سوچنا ہے، سمجھنا ہے، تو آپ اصل میں غیبت کر کے آپ اللہ کی ذات اور اس کی صفات کی توہین کر رہے ہیں. اٹس اے ویری ویری پاورفل انڈرسٹینڈنگ اگر آپ اس طرح سے اس کو سمجھ رہے ہیں. یعنی کسی شخص کو بھی اگر آپ مین سمجھ رہے ہیں، کم ظرف کم ذات سمجھ رہے ہیں، اور اس کے پیٹھ کے پیچھے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں، you are not demeaning that person, you are demeaning the creation of Allah, and by default you are demeaning the intent of Allah, who actually has a pride in his creation. اور خاص کر انسان کے بارے میں تو اس کا بہت زیادہ، مطلب انسان کے بارے میں یتھس ونان چھ للنومت چھ انسان قرآنس مز اللہ تعالیٰ، اور اللہ کو بہت پیاری ہے یہ مخلوق، بہت زیادہ پیاری ہے. یعنی اس کا انداز اس بات سے ہو جائے گا کہ اللہ جو ہے قرآن میں جب قرآن سٹارٹ کرتا ہے تو ہی سٹارٹس اٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی وہ اللہ جو ہے وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. یعنی وہ ہمیں یہ کہنا چاہتا ہے کہ آئی ایم ویٹنگ فار یو، وین یو ریپینٹ یو کم بیک، آئی ول ہگ یو، آئی ول ہگ یو. اور اللہ بار بار اس بات کی طرف ہمیں مطلب ہماری توجہ مبذول کرتا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. اگر آپ میری طرف ایک قدم بڑھاؤ گے تو میں 10 قدم آپ کی طرف آ جاؤں گا. اٹ مینس if we are crawling towards Allah, he is actually running towards us. So we should understand کہ انسان کی عظمت کتنی ہے اللہ نے بنائی ہے. اور چجائے کہ کوئی شخص کسی انسان کے بارے میں برا بلا کہے، چاہے وہ انسان آپ کے مذہب سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، یو کین ناٹ ٹاک ایل آف ادرس، یو کین ناٹ ٹاک ایل آف ادرس. تو یہ ساری باتیں دماغ میں رکھ کے آپ کو غیبت کا جو تصور ہے وہ کامل ہو جائے گا، آپ کو انڈرسٹینڈ ہو جائے گا. سو backbiting consists of saying something about an individual that he or she would not like, whether true or false. Backbiting کو جب ہم جنرل ٹرمز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بیک بائٹنگ ہے کیا اصل چیز. بیک بائٹنگ اصل چیز یہ ہے، جو بھی آپ کسی دوسرے کے بارے میں اس کے پیٹھ پیچھے بول رہے ہیں، چاہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن اگر وہ شخص اس کو سن لے گا تو اس کو تکلیف ہوگی. یہ ہے بیک بائٹنگ. Backbiting is one of the major sins which have been condemned in a large number of traditions and Quranic verses. میں ابھی اس کے فلسفے پر بات کر رہا تھا، لیکن اب اگر آپ ٹریڈیشنز کو اٹھائیں گے، اب اگر آپ قرآنک ورسز کو اٹھائیں گے، تو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت زیادہ کنڈم کیا ہے،
بہت زیادہ اس کی مذمت ہوئی ہے، بہت زیادہ مذمت ہوئی ہے، یعنی یہ بہت ہی مذموم ایکٹ ہے، بہت ہی زیادہ مذموم ایکٹ، یعنی آپ کو اندازہ ہونا چاہیے ونس یو آر ڈوئنگ اٹ، یو شوڈ تھنک کہ میں تباہ و برباد ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ بچائے ہم سب کو، یعنی کسی بھی جگہ آپ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی، فوراً یو شوڈ ریپینٹ، یو شوڈ ریپینٹ in an instant you should repent. یہ بہت ہی بدترین گناہ ہے. So the Quran declares, oh you who believe، اب کن کو کہا جا رہا ہے؟ یعنی ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، اگر آپ اللہ پر یقین کرتے ہیں، avoid much of suspicion for suspicion in some cases is a grave sin، زن مت کرو، کسی کے بارے میں بدگمانی مت کرو، کسی کا شکوہ دل میں مت رکھو، کیونکہ بعض اوقات، بسا اوقات یہ زن جو ہے، یہ شکوہ جو ہے، یہ بدگمانی جو ہے لوگوں کے بارے میں، اٹس اے گریو سین، گریو سین کا مطلب گناہ کبیرہ، گناہ کبیرہ ایک ایسی گناہ جس کو اللہ کی مرضی کے بغیر شاید انسان بچ نہیں سکتا ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کسی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے اللہ، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ خود کہتا ہے کہ میں یہ معاف کروں گا. حالانکہ میں نے یہ کل بھی کہا کہ حقوق العباد میں آتا ہے، لیکن اللہ کی مرسی دیکھ لیجئے، یہاں پر اللہ کا رحم دیکھ لیجئے. پہلے بھی میں نے بتایا کہ گاڈ ہیز انٹروڈیوسڈ ہمسیلف ٹو us ہیومن beings ایز الرحمن الرحیم. وی ایکچولی، اگر ہم دنیا میں اس وقت ایگزسٹ کر رہے ہیں ڈسپائٹ آل آور سنز، ڈسپائٹ آل آور بیڈ ڈیڈز، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ اللہ انتظار کر رہا ہے ہمارا. اور ایک حدیث میں بھی یہ آیا ہے کہ اللہ انتظار کرتا ہے. جب دنیا میں فساد ہوتی ہے، ایک لمبی حدیث ہے، اس میں یہ آیا ہے، میں آپ کو مختصر سا بتاؤں گا، کیونکہ آج میں نے کہا کہ میں دوسرے ڈائمنشن سے میں آپ کو اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. اللہ وہاں پر فرماتا ہے، جب اس کے سامنے، جب دنیا میں بہت زیادہ فساد پھیلتا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، اور دجیاں اڑتی ہے ان قوانین کی جو اللہ چاہتا ہے کہ دنیا میں رائج ہو، تو پھر یہ زمین جو ہے اللہ سے گزارش کرتی ہے، یا اللہ مجھے اجازت ہے میں ان کو نگل ڈالوں. اور اللہ کہتا ہے کیوں؟ تو زمین کہتی ہے اللہ انہوں نے فساد برپا کیا، مجھے حکم کیجیے. اسی طرح فرشتے کہتے ہیں، اسی طرح بادل کہتے ہیں. تو یہ حدیث میں آیا ہے. تو اب اللہ کیا فرماتا ہے لاسٹ میں؟ وہ فرماتا ہے نہیں، آپ بھی انتظار کیجئے، میں ان کا انتظار کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے یہ توبہ کر کے واپس آئیں گے میرے پاس. کتنا مطلب کتنی رحم ہے اللہ میں، کتنا مرسیفل ہے اللہ. یعنی ان ساری باتوں، یعنی زمین برداشت نہیں کر رہی ہے، ملائکہ برداشت نہیں کر رہے ہیں، ہوائیں برداشت نہیں کر رہی ہیں، بادل برداشت نہیں کر رہے ہیں، سورج برداشت نہیں کر رہا ہے. سورج کہتا ہے میں جھلسا دوں گا ان کو، لیکن اللہ کہتا ہے میں انتظار کروں گا، اٹس مائی کریشن. تو اب جا کے ہمیں بھی یہ سوچنا ہے کہ اب اگر اللہ کو اتنا گرو ہے ہم پر، اتنا کچھ اللہ ہم سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے، اور ہم ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اٹ از شیم فل، اٹ از ڈیٹیسٹیبل. یہ بہت ہی ناگوار گزرنا چاہیے انسان کو کہ کسی کے بارے میں بات کریں، بیکاز ہی اور شی، وٹ ایور ہز ریلیجن از، وٹ ایور ہز کاسٹ از، وٹ ایور ہز کنڈیشن از، چاہے وہ امیر ہے غریب ہے، وٹ ایور ہز جینڈر از، لیکن ہے تو وہ اللہ کی کریشن. جس طرح مجھے اللہ نے بنایا اس طرح اس سے بھی بنایا. سو یو شوڈ ناٹ ڈیمین اینی بڈی، اینڈ اسپیشلی بیہائنڈ ہز بیک. کسی کے پیٹھ پیچھے ایسا، ٹھیک ہے اگر سامنے کر رہے ہیں، حالانکہ سامنے بھی نہیں کرنا چاہیے. سامنے اگر کر رہے ہیں تو جواز بنتا ہے کہ وہ بھی آپ کا کاؤنٹر واپس کرے گا. پیچھے کر رہے ہیں تو اس کا کاؤنٹر اللہ کرے گا، اللہ معاف کرے اسے. سو وڈ ون آف یو لائک ٹو ایٹ دا فلیش آف ونز ڈیڈ بردر، یہ اللہ نے کہا ہے. کیا آپ میں سے کوئی اس کے بارے میں کل ہم نے بات کی کہ اپنے مردہ بائی کے گوشت کو کھانا، پہلے دماغ میں یہ لانا ہے کہ بائی مر جائے، اس کے بعد اب لاش پڑی ہے، پھر آپ چاقو اٹھا رہے ہیں، اس کو کاٹ رہے ہیں، پلیٹ میں ڈال رہے ہیں، پکا رہے ہیں، پھر کھا رہے ہیں. اٹ از ویری obnoxious، بہت زبردست خطرناک امیجری ہے. اس چیز کو سمجھیے یہ کتنی بڑی گناہ ہے. اینڈ یو وڈ شیورلی ہیٹ اٹ. تبھی اللہ کہتا ہے کہ آپ اس چیز سے نفرت کریں گے، آپ یہ چیز برداشت نہیں کریں گے. اینڈ فیئر گاڈ، اور اللہ سے ڈرو. ویریلی گاڈ از دا ایکسپٹر آف ریپینٹنس. کل بھی میں نے بتایا کہ یہاں ریپینٹنس کی بات کیوں اللہ نے کی کہ میں معاف کروں گا.
کی وجہ یہ ہے کہ یہ اتنا اتنا ڈیٹسٹیبل سن ہے، اتنا بدترین گناہ ہے کہ اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ اس شخص کو پتا چل جائے کہ آپ نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے۔ اللہ خود ہی آپ کا معاملہ صاف کر دے گا اگر آپ اس سے معافی مانگیں گے۔ اگر آپ اللہ سے اللہ کے سامنے آپ گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے آپ روئیں کہ یا اللہ میں نے غلطی کی ہے فلانی شخص کے بارے میں آپ سے معافی طلب کرتا ہوں۔ میری یہ اب یہ حالت نہیں ہے کہ میں اس کے سامنے جاؤں، تو مجھے معاف کر دیجیے، اور اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اینڈ ہی وائی بیکاز ہی از دا موسٹ مرسیفل، وہ ارحم الراحمین۔ So it is Quran 49:12. The Prophet was so sensitive on this issue that when once Aisha said of a woman, how long the neck of that woman is, he commented. اور کل بھی میں نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حساس تھے اس معاملے میں، اور جب ایک عورت کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں ہی، اب یہ نہیں کہہ رہے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ اس کا انٹینشن whether her intention was good or bad، اب اس نے کہہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حساس تھے، وہ اس کو اوفینسو سمجھے، حالانکہ یہ اتنی زیادہ مطلب اس طرح کی باتیں تو ہم روز کرتے ہیں اور ہر ایک شخص کے بارے میں کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ بیک بائٹنگ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے چھوٹے سے یعنی جو اگر اس شخص کے سامنے بھی کہہ دیا جائے تو شاید اس کو بھی برا نہ لگے، لیکن اس پر بھی اتنے حساس ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوراً ٹوک کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یو ہیو بیک بائٹن اگینسٹ ہر اینڈ دیئر بائی ایٹن آف ہر فلیش، اور وہاں پر مطلب اندازہ ہونا چاہیے انسان کو کہ یہ کتنی بری اور کتنی بدترین بدی چیز ہے۔ ترغیب و ترہیب میں یہ حدیث آئی ہے۔ And usually backbiting starts with gossiping, joking, spreading talk, spitting out hatred, cursing, using foul language, and demeaning others. یہ چیز جو ہے شروع اسی وقت ہو جاتی ہے جب آپ بات کرنے بیٹھ گئے دو شخص، تو اس کے بعد تیسرا شخص ان کی گفتگو کا مرکز جو ہی بن جاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ ایک کام شروع ہو گیا۔ اب چوتھا شخص، جب دو شخص آپس میں رازداری کی باتیں کرتے ہیں تو تیسرا شخص جو وہاں پر ہوتا ہے وہ سیٹن ہوتا ہے، وہ شیطان ہوتا ہے، ان کو اکساتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس وقت بات کر رہے ہیں، میں ان کو اللہ کے بارے میں بات کرنے نہیں دوں گا، میں ان کو کسی اچھے کام کے لیے اس وقت میں تو رکھنا ڈال دوں گا۔ آپ نے گھر میں یہ دیکھا ہوگا، آپ نے گھر میں بہت زبردست مطلب مجھے اس پر کافی زیادہ اختلافات گھر والوں سے جب میں پہل مطلب اسلام کی طرف جب میں راغب ہوا، تو بہت زیادہ میں نے گھر میں جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک طرح کی ہلڑ بازی جو ہے، میں اکثر بیشتر گھر میں کرتا تھا کہ آپ کیوں کرتے ہیں، اگر آپ نے بات سٹارٹ کی تو اچھا بولو نا لوگوں کے بارے میں، یعنی یہ ہر گھر کی میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی اس سے بچتا نہیں ہے، اور اب جا کے یہ ماحول ہے گھر میں الحمدللہ کی مطلب مجھے پتا نہیں ہے میرے پیٹ پیچھے کیا ہوتا ہے، گھر والے کرتے ہیں یا نہیں، لیکن میرے سامنے تو کوئی جرات بھی نہیں کر سکتا ہے کہ کسی کے بارے میں، ہمارے گھر میں کبھی بھی کسی کے بارے میں کوئی بھی غلط بات میرے سامنے ڈسکس نہیں ہو سکتی ہے۔ آئی ہیو مطلب اس کے لیے میں نے کافی اسٹرگل کی ہے اور اس کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ وین ایور یو سی دیٹ یور پیپل ان یور ہوم دے آر ٹاکنگ، اور فیملی ممبرس آر ٹاکنگ ایل آف ادرس، فوراً ٹوکو، چاہے آپ کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ ان کو جہنم سے بچا رہے ہیں۔ اٹس ناٹ بیڈ دیئر، اگر آپ یعنی اس وقت اگر آپ زبردست لینگویج بھی یوز کریں گے کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ آپ ان کی عاقبت سنوار رہے ہیں، آپ ان کی عاقبت اس وقت آپ یہ نہ سمجھے، کیونکہ امر بالمعروف کا حکم ہے، وہ امر بالمعروف کا حکم ہے وہاں پر بھی، لیکن وہاں پر ان کے ساتھ جو ہے کلام کی وہ ایک خاص شرط ہے کہ کلام کس طرح سے کیا جائے، لیکن ان کو ٹوکنا بہت ضروری ہے بیکاز اٹ روئنز ونز گڈ ڈیڈز، یہ تباہ کرتے ہیں انسان کے اچھے اعمال کو تباہ کرتا ہے۔ سو اٹ از اے سیریس ایشو بیکاز اٹ کازز ہارم ٹو ادر پیپل اینڈ پارٹیز، اور یہ بہت ہی بری چیز ہے کیونکہ یہ دوسرے کو تکلیف پہنچاتی ہے، دوسری پارٹی کو نقصان دیتا ہے۔ اٹ جنرلی لیڈس ٹو مینی نیگیٹو تھنگس لائک ڈسپیوٹس، ہیٹریڈ، اینیموسٹی ایٹسٹرا، اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے سماج میں بہت ساری چیز ہو جاتی ہے، یعنی یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے جس سے تنازع ابھرتے ہیں، جس سے اینیموسٹی عداوت بڑھتی ہے، اور بھی مطلب نفرتیں اجاگر ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں، اس سے بہت ساری چیزوں کی یہ جڑ ہے۔ اینڈ قرآن میکس آل دیز تھنگس unlawful in the following verse، اور یہ ساری چیزیں اصل میں اللہ نے ان کو حرام کیا ہے، بالکل اسی طرح آپ اس کو آج سمجھ لیجئے
جس طرح سور کا گوشت کھانا مسلمان کے لیے حرام ہے، جس طرح شراب پینا اس کے لیے حرام ہے، جس طرح جوا کھیلنا اس کے لیے حرام ہے، سیم از دا کیس ود بیک بائٹنگ، یہ بھی حرام ہے. او یو who believed, let not a people ridicule another people, perhaps they may be better than them. دیکھیے اللہ کو کتنی فکر ہے دوسرے لوگوں کی. ہمیں کہا جا رہا ہے، ایمانداروں سے کہا جا رہا ہے لوگوں کے بارے میں غلط مت سوچو. یہاں یہ نہیں کہ آپ ایمانداروں کے بارے میں غلط مت سوچو، یعنی جنرلائز اسٹیٹمنٹ، جنرل ہے، بلیور سے ایڈریس ہے لیکن جنرل اسٹیٹمنٹ ہے. پیپل کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور کن کو کہا جا رہا ہے، کن کو روکا جا رہا ہے؟ بلیورز کو روکا جا رہا ہے. یعنی اللہ ایکسپیکٹ کرتا ہے ہم سے، بلیور سے ایک بالکل ڈفرنٹ ایکسپیکٹ کرتا ہے اللہ، کہ اگر آپ نے یقین کیا ہے اللہ پر، تو اب آپ اس طرح سے تھوڑی بہت اس کی مریادہ رکھیے. جو چیز آپ نے پروکلیم کی ہے آپ اس پر تو ڈٹے رہیے، کیونکہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ جن کے بارے میں آپ غلط بتا رہے ہیں آپ سے وہ اچھے ہیں. اینڈ ناٹ لیٹ ویمن ریڈیکیول. یہاں پر ویمن، حالانکہ جنرل طریقہ یہ ہے قرآن کا کہ وہ جنرل سٹیٹمنٹ کرتا ہے مردوں کے لیے بھی عورت، لیکن یہاں الگ سے بتایا گیا عورتوں کو. اور آپ جانتے ہیں، میرے سے زیادہ جانتے ہیں کہ عورتوں کو یہاں، کیونکہ اللہ بہت زیادہ جاننے والا، عورتوں کے بارے میں الگ سے کیوں کہا ہے وہ تو میں نہیں بتاؤں گا کیوں. Perhaps they may be better than them. And do not insult one another. And do not call each other offensive nicknames. یتھ أسۍ رٮ۪ژ کڑنہِ وَنان، ایسا ہرگز مت کیجیے. Wretched is the name disobedience after one's faith. Wretched کا مطلب ہوتا ہے بدبخت ہونا. Wretched is the name of disobedience. یعنی اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ بدبختوں میں سے ہے، کیونکہ ایمان کے بعد یہ سب سے بڑی بدبختی ہے کہ وہ ڈس اوبیڈینس کرے. اور کس چیز کی ڈس اوبیڈینس؟ کہ آپ بیک بائٹنگ کریں. اینڈ whoever does not repent, then it is those who are unjust and wrongdoers. اب اگر کوئی پھر اس کے بعد اللہ سے توبہ نہیں کرتا ہے تو اللہ اس کو کن میں ڈالتا ہے؟ ظالموں میں شمار کرتا ہے. اور ظالموں کی جگہ قرآن نے بیان فرمائی، اللہ معاف کرے اس سے. This verse of the Quran makes it clear that even such minor things like making fun of others, calling names, are so much disliked by Allah that he considers such sins as injustice. یہاں پر بھی آپ کو اندازہ لگانا چاہیے کہ اللہ اس کو ناانصافی کہتا ہے، اللہ اس کو ظلم کہتا ہے. اور اب اگر ہم اس میں ملوث ہے، ناانصافی یہاں ہم نے کی، تو وہاں پر ہمارے ساتھ کیا ہوگا اللہ معاف کرے. اینڈ ہی surely does not like the unjust people. اور اللہ کو بالکل ناانصاف ظالم لوگ اس کو پسند نہیں ہے. اسلام wants you to think positively about others. اسلام چاہتا ہے کہ آپ دوسروں کے بارے میں صحیح سوچے، صحیح سوچ رکھے، پازیٹیو مثبت سوچ رکھے. spying on your brothers or sisters and trying to find their weak points and secrets, making it public is not allowed in Islam. یہاں پر سسٹر اور بردر کا مطلب آپ کے بلڈ ریلیشن کے بھائی نہیں ہیں. یہاں بردر اور سسٹر کا مطلب ہے who are in the fold of your faith. ان کے بارے جنرلی تو سب انسانوں کے بارے میں ہے، لیکن عام طور پر ان کے بارے میں جو آپ کے اپنے ہوتے ہیں. یو سمپلی اسپائی، کیا کرتا ہے اپنے گھر کے دروازے کے پیچھے ان کے گھر میں کیا ہوتا ہے، پھر آپ جاتے ہیں دوسرے گھر میں، پھر بولتے ہیں ان کے گھر میں ایسا ہو رہا ہے. ڈونٹ سے دس، ڈونٹ ڈو دس، نیور ڈو دس. Backbiting giba means talking about the hidden bodily defects or sick or secret inappropriate behavior of someone behind his her back. یہاں پر آپ پہلے سوچئے میں بول کیا رہا ہوں. یعنی جو دوسرے میں فالٹس موجود ہیں یا جو اس کے باڈی کے جو سیکریٹس اس کے ہیں، آپ نے دیکھا اس کا کہیں پر سکار ہے تو آپ دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ اس کو ایسا ہے. یا کسی کو سرجری آئی ہے تو آپ یہ پھیلا رہے ہیں کہ اس کو سرجری آئی، اس کی ٹانگ میں سرجری آئی، پھر یہ ہوا، پھر وہ ہوا. you cannot talk about these things. اَسہِ چھُ باسان جنرلی یہ چھُنہٕ یہ پوٚز چھُ، بہٕ چھُس توتہِ وَنان نہیں you are not in a position, you have no right to do this. آپ کو یہ کہنا ہی نہیں ہے. یا کوئی ایسی چیز جو آپ اس کے پیٹ پیچھے بولتے ہیں اور جس سے اس کو تکلیف ہو سکتی ہے فیوچر میں، ایسا آپ کر ہی نہیں سکتے. The reason why Ghiba is considered obnoxious in Islam is understood in the following verse of the Quran. اور انسان میں اس کو اتنا obnoxious کیوں سمجھا جاتا ہے، اس کو اتنا ناگوار کیوں سمجھا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ورس ہے. Does any one of you like to bite the flesh of his dead brother? Surely you dislike it. جیسا ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا. اور گیبا is just like biting the dead body of one's own brother.
اور یہاں پر بھی آپ اس کو جب جب آپ اس کی میننگ کو انڈرسٹینڈ کریں گے تو یہ ہے بھی ویسا ہی، کیونکہ اس کا مطلب ہے بیک، بیک کا مطلب پیچھے، بائٹ کا مطلب ہے بائٹ گو ژوپ دیُن، کٲشِر پٲٹھۍ ییٚلہِ أسۍ وَنان چھِ ژوٚپ دیُن، یعنی کٲنٛسہِ پٔتۍ کِنۍ ژوٚپ دیُن۔ اب دیکھیے اس کی انگریزی میں بھی اس نے یعنی جو جو دوسرا کلچر ہے، جو شاید ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو اسلام کا پتہ نہیں، وہ بھی اس کو بیک بائٹ بولتے ہیں، بیک بائٹ بولتے ہیں۔ اور قرآن نے اس کو کہا کہ آپ نے فلش کھایا، آپ نے بائٹ لی تو یہ ایگزیکٹلی سیم ہے، یعنی سارے کلچر اکراس دا کلچرز ایکچولی بیک بائٹنگ بہت ہی بدی سمجھی جاتی ہے سماجوں میں، اور اس کی لینگویج ہی ایسی استعمال ہوئی ہے، انگریزی میں اس کی لینگویج ہی ایسی استعمال ہوئی ہے جو ایگزیکٹ گیبا کے تصور کو، گیبا کے کنسپٹ کو ایکچولی کیٹر کرتا ہے۔ اکثر بیشتر چھُس بہٕ تۄہہِ وَنان کہ عربی چہِ ٹرمہٕ یِم زن آسان چھِ تِمن منٛز چھُ واریاہ لوڈ آسان، لیکن یہاں پر جو بیک بائٹنگ کا لفظ انگریزی کا ہے وہ بہت زبردست اپروپریٹ، یعنی اگر ہم کہیں گے ایکولی وہ اس قابل نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک اپروپریٹ ورڈ ہے غیبت کے لیے جو ہم بیک بائٹنگ کا لفظ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان دا سینس دا ٹرم بیک بائٹنگ از ویری کلوز ٹو دا میننگ آف غیبہ ایز دے کنوٹ دا میننگ آف بائٹنگ سم تھنگ وچ از ڈیٹیسٹیبل، کیونکہ ان دونوں سے مطلب یہ آ جاتی ہے، مطلب یہ بنتا ہے، دونوں کی امپلائڈ میننگ، دونوں کی سجسٹو میننگ یہ ہو جاتی ہے کہ یہ ایک ایسی چیز کو قابل نفرت سمجھنا، جو حد سے زیادہ قابل نفرت سمجھنا جو دوسرے کو تکلیف پہنچائے، اور اس کو قابل نفرت الفاظوں کے ذریعے سے ہی بنایا گیا ہے۔ بیک بائٹ، کسی کی بائٹ لینا پیچھے سے، کسی کا ژوٚپ ہیوٚن، ماز پھلش کھیوٚن، جیسا کہ قرآن کا مطلب اس کے بارے میں ارشاد ہے۔ سو آئی ہوپ انشاءاللہ یہ آپ یہ کانسیپٹ آپ کو کلیئر ہوا ہوگا۔ اف یو ہیڈ اینی کوشچن تو میں وہ کوشچن لینے میں خوشی محسوس کروں گا اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے۔ ابھی 3 منٹ ہمارے پاس ہے، آپ کوشچن پوچھ سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں بیٹا، کوشچن۔ یس، دیکھیے دیکھیے دیکھیے، اصل بات ہوتی ہے انٹینشن آپ کا کیا ہے، اصل بات ہوتی ہے انٹینشن آپ کا کیا ہے۔ ایک خاص گھر میں مسئلہ ہے، گھر میں مسئلہ ہے، ٹو تھی پوائنٹ زبردست، کیونکہ آپ کو سمجھ آیا میں کیا بول رہا ہوں، اور اکثر بیشتر ہم یہ باتیں ان سے جن کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا ہے، اگر آپ ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو اس بات کا سلوشن ہے، ان تک یہ بات پہنچنی چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں کوئی خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہے، کسی کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے، آپ ان کے ریلیٹو ہیں، اور آپ تک یہ بات پہنچنی چاہیے تاکہ ان کی کوئی آپ ہیلپ کر سکے، کوئی مدد کر سکے، تو اس کے لیے جواز ہے، بنتا ہے۔ لیکن اب اگر یہ ٹاک آف دا ٹاؤن بن گیا اور کل اس لڑکی کے فیوچر پر اس کا مسئلہ آ گیا، یو شوڈ تھنک ٹوائس، آپ کو 2-3 مرتبہ اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ مجھے گھر والوں میں کہنا ہے، کیا میرے گھر والے اس کی مدد کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اگر وہ چھپا رہے ہیں اس کو، بہت سارے گھروں میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اگر وہ اس کو چھپا رہے ہیں آپ کو بھی چھپانا چاہیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ایسی بات ایسی باتیں ہوتی ہے سماج میں، کسی گھر میں کسی بچی کا سرجری ہوا، یہ باتیں میں کیوں کر رہا ہوں، کیونکہ مطلب میرے نظروں سے ایسا ایک کیس گزرا ہے، اور لیٹر آن اس بچی کے لیے معاملہ بن گیا کہ اب اس کی شادی میں پھر ارچنیں آ گئی، حالانکہ بچی بہت ٹھیک ٹھاک تھی، اب صحت مند بھی تھی، لیکن سپریڈ یہ ٹاک کر دی گئی تھی کہ اس کا جو مطلب اس کی جو سرجری ہوئی ہے اس میں فلانی آرگن نکالا گیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ حالانکہ ایسا تھا ہی نہیں، ایسا تھا ہی نہیں۔ اب اب یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔